बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान बदतरीन माशी बहरान से गुजर रहा है। महंगाई बुलंद तरीन सतह पर पहुंची है। अशिया ज़रूरत लोगों को मिल नहीं रही है, महंगे दामों मिल रही हैं। रमज़ान मुबारक की भी आमद है, लेकिन दूसरी जानिब हम देखते हैं कि अहले सियासत सड़कों पर महाज़ाराई कर रहे हैं। अहले सियासत ज़मान पार्क से लेकर जुडिशल कम्प्लेक्स इस्लामाबाद तक हमें गुत्थम गुत्ता दिखाई दिए। आखिर मामलात कहाँ जाकर संभलेंगे? कब हम सीखेंगे? कब हम आगे चलने के लिए एक दूसरे के साथ बैठने के लिए और बातचीत करने के लिए तैयार होंगे? अगर हम तैयार नहीं होंगे तो फिर ज़ाहिर है कि तीसरी कुव्वत को दावत देने के मुतरादिफ होगा। मामलात कहाँ संभलेंगे? कौन संभालेगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मज़ाहमत की राह पर इसी तरीके से कायम रहेगी? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो ख़ुद तहरीक इंसाफ की कहलाती है वो कब तक लाकानूनियत को सहारा देती रहेगी? हमारे साथ मौजूद है मखदूमज़ादा शाह महमूद कुरैशी साहब, वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कुरैशी साहब, कल मीडिया के ऊपर पाबंदी थी, हम बराह रास्त नहीं दिखा सकते थे, रिकॉर्डिंग नहीं दिखा सकते थे, हमारे रिपोर्टर्स कोर्ट में मौजूद नहीं थे। हमें सिर्फ ये इतला मिलती रही कि बाहर जो है वो हंगामा आराई हो रही है, मज़ाहमत हो रही है कारकुनान की जानिब से, पुलिस के खिलाफ जो है वो लोग सफ आरा हो गए हैं, महाज़ारा हो गए। फिर एक फ़ाइल गुम करने का भी मामला आया। आखिर हुआ क्या कि जब आपका मुआहदा हो चुका था पुलिस से कि आप चंद लोग अंदर जाएंगे, एक लिस्ट भी हमारे पास थी कि जिसके अंदर आप समेत कुछ अफराद के नाम थे कि वो इमरान खान साहब के साथ कोर्ट में जाएंगे, तो फिर इतने कारकुनान क्यों पहुंचे? अगर तीनों चारों चीज़ों का एक सिनेरियो आप हमें बता दें ताकि लोगों को पता लग सके हकीकत में हुआ क्या। पहले तो आप हुकूमत से ये सवाल कीजिए कि मीडिया पर कदगन क्यों थी, मीडिया पर पाबंदी क्यों लगाई गई, मीडिया का मुसलसल गला क्यों घोंटा जा रहा है? इसका जवाब तो हुकूमत ही दे सकती है, मैं नहीं दे सकता, नंबर एक। नंबर दो, जहाँ तक कारकुनान का ताल्लुक है, कारकुनान ने हरगिज़ अंदर नहीं जाना था, ना ही उनका मुतालबा था। हमने एक लिस्ट दे रखी थी और उस पर जो पॉलिटिकल लीडरशिप के नाम थे उन्होंने अंदर जाना था और हमारे वकला ने। हुआ क्या? इंतज़ामिया ने मामलात बिगाड़ दिए। इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने पहले तो हमारे वकला को नहीं जाने दिया और फिर जो लीडरशिप की जो लिस्ट आई हुई थी उसमें से भी बेशतर लोगों को नहीं जाने दिया। क्यों नहीं जाने दिया? उससे मामलात बिगड़े हैं और ये महारत रखती है हुकूमत अपने गले अजाब डालने की और मामलात बिगाड़ने की। लाहौर में भी मामलात इन्होंने ख़ुद बिगाड़े और कल इस्लामाबाद में भी हालात इन्होंने खुद बिगाड़े। शाह साहब, एक फ़ाइल थी, सुना है कि जिस फाइल के ऊपर इमरान खान साहब ने दस्तखत किए थे वो फाइल भी गुम हो गई। बाद में वीडियोज़ आई कि वो आपके ही वकील के हाथ में थी। तो आखिर मामला क्या हुआ? जज साहब तक पहुंच क्यों नहीं सकी वो फाइल? गुजारिश ये है, तो उन्होंने अपने अहलकारों को बाहर भेजा, हम उनके शुक्रगुजार हैं। उन्होंने आसानी पैदा करने के लिए उन्हें भेज दिया और उन्होंने देख भी लिया, उसकी तामील हो गई। जो प्रोसेस था, लीगल प्रोसेस है, मुकम्मल हुआ, हाज़िरी रिकॉर्ड की गई, दस्तखत लिए गए, जो लवाजमात थी सब पूरी हो गई। अब हमने तो अपनी कार्रवाई कर दी, अब वो कागज़ जो है वो जज को पहुंचाना हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है। वो अदालत के नुमाइंदगान जो आए थे इस कार्रवाई को ओवरसी करने, ये उनकी ज़िम्मेदारी है, ये उनसे पूछिए। अच्छा शाह साहब, आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को धकेला जा रहा है मज़ाहमत के उस रास्ते के ऊपर? पहले तो आपके खिलाफ जो केसेस थे वो किसी ने तकरीर सुनने के बाद जाकर मुकदमा दर्ज कराया था। इस तरह के केसेस थे जो बासानी 1, 2 दिन 4 दिन के अंदर ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन अब आपके खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमात हो रहे हैं। आपको नहीं लगता कि इस मज़ाहमत की वजह से आप उस रास्ते की तरफ निकल पड़े हैं कि जहाँ पर हालात आपके खिलाफ होते जाएंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि हम दहशतगर्द तो हैं नहीं और ना दहशतगर्दी अल्लाह करवाए, ना हमारा ऐसा इरादा है। हम पुरअमन लोग हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं, मुल्क की सबसे बड़ी जमात के नुमाइंदगान हैं जो वफाकी सोच रखती है और जितने भी सर्वेस हुए हैं उसमें मकबूलियत इमरान खान की हो, तहरीक इंसाफ की हो, इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह एक लेवल पर है और बाकी उसके सामने बोने दिखाई दे रहे हैं। तो हम क्यों चाहेंगे कि हम कोई ऐसे इक़दामात उठाए जाएं? अब ये हुकूमत का खौफ है, ये सियासी मैदान में मुकाबला ना करने की जो उनकी सलाहियत और जो उनकी कमज़ोरी है ना, वो गालिब आ चुकी है। तब वो कहते हैं कि इनको दहशतगर्दी में लपेटा जाए, कभी मरियम साहिबा कहती हैं कि इनको कलअदम करार दे दिया जाए। ये सारे वही हथकंडे हैं जो माजी में हुकूमतें आजमाती रही हैं और नाकाम रही हैं। वक्त आ गया है हम आगे बढ़ें।
یہ ہمیں پرانا جو اسکرپٹ ہے نا وہ چلتا رہا ہے، 75 سال چل گیا، اب مزید نہیں چلے گا۔ دنیا بدل گئی ہے، انفارمیشن کی سپیڈ بدل گئی ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے۔ میڈیا کو اندر نہ بھی جانے دیں، میڈیا کو گیگ کر دیں، میڈیا کو خرید لیں، میڈیا کو رام کر لیں، لیکن خبر تو پھر بھی پھیلے گی۔ انٹرنیشنل میڈیا دے دے گا، سوشل میڈیا دے دے گا، سچائی اب دب نہیں سکتی، چاہے حکومت اس کو دبانا چاہے۔ اچھا شاہ صاحب، آپ جیسے ایک ایک سیاست دان جو پارلیمانی سیاست کا بھی ایک بڑا تجربہ رکھتے ہیں، آپ جیسے افراد کی موجودگی کے اندر تحریک انصاف کے اندر ایک آپ ایسی آواز سمجھے آتے ہیں جو قانون پسند بھی ہے اور دیگر تمام معاملات کو، سیاسی معاملات کو بھی کسی دوسرے سے زیادہ بہتر سمجھ سکتی ہے، سینیورٹی بھی آپ کی سب سے زیادہ ہے، تو کیا اس مزاحمت کے راستے کو، اس کنفرنٹیشن کے راستے کو، ریاست کے ساتھ لڑنے کے اس راستے کو آپ اس کی حوصلہ شکنی کریں گے؟ میں آپ کو دوبارہ وضاحت کر دیتا ہوں۔ لاہور میں جب یہ ڈی آئی جی آپریشنز تشریف لائے تھے وارنٹ گرفتاری کا لے کر، ان سے ملاقات سے پہلے میں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی۔ میری آپ سے معتبرانہ گزارش ہوگی اس کی فوٹیج حاصل کیجئے اور سنیے میں نے کیا کہا۔ میں نے ریسٹرینٹ کی بات کی یا میں نے میرا جو طرز گفتگو ہے وہ جارحانہ تھا؟ میں نے امن کی بات کی، میں نے اپنے کارکنان کو تلقین کی تو کیا کی؟ میں نے حکومتی سرکار کو کہا تو کیا کہا؟ میری گواہی دے دیں گے آپ کے چیف سیکرٹری پنجاب، آئی جی پنجاب، ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوم پنجاب، سی ٹی ڈی کے سربراہ پنجاب کے، کہ میری ان سے جو چیف سیکرٹری کے دفتر میں لاہور ہائی کورٹ کے احکامات پر جو میٹنگ ہوئی اس پہ میرا طرز عمل کیا تھا۔ میں ان کو کیا کہتا رہا کہ معاملات کو ٹھنڈا کیجئے، آپ معاملات کو بگاڑ رہے ہیں، آپ نی جرک ریاکشن سے آپ وہاں نقصان کریں گے، معصوم لوگوں کا نقصان کریں گے۔ اور وہ ہوا، ضلع شاہ کی شہادت آپ کے سامنے ہے، جو ہمارے کارکنان زخمی ہوئے ہیں، 102 تو کل صرف اسلام آباد میں لپیٹے گئے ہیں، لاہور میں اس کے علاوہ دیگر شہروں میں اس کے علاوہ۔ اور پھر جو ان کو حالت تو یہ ہے کہ ابھی تک ان کو میڈیکل ٹریٹمنٹ بھی مناسب نہیں مل رہی۔ جسمانی ریمانڈ پہ تو آپ نے ڈال دیا، کم از کم میڈیکل ٹریٹمنٹ تو ایک بنیادی شہری کا حق ہے، انسانی تقاضوں کے مطابق وہ بھی پراپر نہیں دی جا رہی۔ تو یہ بتائیں کون دھکیل رہا ہے اس راستے پر؟ ہم نہیں۔ ہم آج بھی چاہیں گے کہ امن سے ہم آگے بڑھیں، آئین کو سامنے رکھتے ہوئے، جمہوری قدروں کو سامنے رکھتے ہوئے۔ ہم چاہتے کیا تھے؟ الیکشنز، ہمیں الیکشن مل گیا، پنجاب میں 30 اپریل کی ڈیٹ دے دی گئی، خیبر پختونخوا کی جتنی اسمبلی کی تحلیل کے بعد الیکشن کمیشن نے جتنا مشاورتی عمل تھا مکمل کر لیا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ان قریب وہ بھی اس کی بھی ایک ڈیٹ آ جائے گی، تو ہمارا مقصد تو پورا ہو گیا۔ اگر حکومت ہوش کے ناخن لے تو جنرل الیکشن کروا دے، بیعقد کروا دے، ایک ہی نشست میں ہو جائے تو ملک کا بھی فائدہ ہے اور خزانے کی بچت بھی ہوگی۔ اچھا شاہ صاحب، عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ ان کے خلاف مقدمات جو ہیں وہ جعلی ہیں، اور جعلی مقدمات کی وجہ سے انٹرنیشنل میڈیا کو انہوں نے کئی انٹرویوز میں کہا کہ وہ عدالت میں نہیں گئے یا جو ہے وہ اس وارنٹ کو غیر قانونی سمجھتے ہیں، لیکن یہ فیصلہ عدالت نے کرنا ہے۔ تحریک انصاف خود انصاف کا نام لیتی ہے، انصاف کی تحریک ہے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ عدالتوں کا سامنا کرنا چاہیے اگر جو ہے وہ قانون وارنٹ کی صورت میں آئے آپ کے سامنے؟ میں عرض کروں بالکل عدالتوں کا سامنا کرنے کو تیار ہیں اور کریں گے۔ عمران خان نے عدالتوں کا سامنا کرنے سے کبھی نہیں کترائے۔ انہوں نے کیا کہا ہے کہ میں عدالت جانا چاہتا ہوں، میری جائز سیکیورٹی کنسرن ہے، مجھ پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے، مجھے 4 گولیاں لگی ہیں، میں موت کو قریب سے دیکھ کے لوٹا ہوں۔ تو اگر وہ اپنی سیکیورٹی کنسرنز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں اور اسلام آباد کی کچہری کے انہیں واقعات کوٹ کیے ہیں جہاں اس قسم کے حملے ہوئے ہیں، معصوم لوگوں کی جانیں متاثر ہوئی ہیں، تو یہ غلط نہیں ہے۔ یہ کوئی ہوا میں بات انہوں نے نہیں کی، حقائق پر مبنی بات کی ہے۔ تو اس لیے ہم صرف سیکیورٹی کو ایڈریس کرنے کی بات کر رہے تھے، اس کے علاوہ ہم عدالتوں کا احترام کرتے رہے ہیں، کرتے رہیں گے۔ کبھی تحریک انصاف نے بھی سپریم کورٹ پر حملہ کیا ہے، کبھی کارکنان کو بھیج کر حملہ کروایا ہے، کبھی عمران خان نے بھی بریف کیس روانہ کیے ہیں، نہیں کیے۔ یہ ہماری سیاست نہیں ہے۔
لیکن شاہ صاحب ابھی محسوس یہ ہو رہا ہے کہ شیریں مزاری صاحبہ ہوں، فواد چودھری صاحب ہوں، وہ پولیس اہلکاروں کی تصویریں لگا رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، بتا رہے ہیں کہ کارکنان کو بتا رہے ہیں کہ جی ان پولیس اہلکاروں نے آپ کے خلاف آپریشن کیا. یہ خطرناک معاملہ نہیں ہے کہ آپ ریاست کا کام کرنے والے پولیس اہلکاروں کو اس طریقے سے نامینیٹ کر رہے ہیں؟ ان کی جان کو خطرہ نہیں ہے؟ نہیں، اور وہ جن کی جان وہ لینے پہ تلے ہوئے ہیں ان کی حفاظت کون کرے گا؟ جو معصوم لوگوں کو انہیں لاٹھیاں ماری ہیں اس کا حساب کون دے گا؟ جن کو اٹھا کے جیلوں میں پھینکا جا رہا ہے. میں نے بھی تو تھوڑا سا کہتے ہیں نا وہ دیکھ کے چاول چکھے ہیں نا، 10 روز اٹک جیل میں نے گزارے ہیں، تو مجھے اندازہ ہے کہ کیا رویہ آپ نے اپنایا تھا، اس حکومت نے اپنایا تھا. عرض یہ ہے ہم بالکل پرامن رہنا چاہتے ہیں، لیکن حکومت میں یہ سوچ ہی نہیں ہے، ان میں وہ ڈیپتھ ہی نہیں ہے. وہ اتنے محو ہیں اپنے پرسنل ایجنڈے کو فروغ دینے میں کہ نیشنل ایجنڈا ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا ہے. شاہ صاحب ایک بریک لیتا ہوں، بریک کے بعد ناظرین دوبارہ آتے ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ سابق وزیر جو ہے وہ خارجہ تھے، متعدد مرتبہ آپ رکن قومی اسمبلی بنے، متعدد وزارتیں آپ نے دیکھیں، آپ گرفتار ہوئے. آپ کے ساتھ کیا رویہ تھا؟ کیونکہ ابھی آپ نے تذکرہ کیا اٹک جیل کے اس رویے کا، تو کیا آپ کو سیاسی قیدی کا، سابق وزیر کا، پڑھے لکھے آدمی کا، ذمہ دار پاکستانی شہری کا سٹیٹس حاصل تھا، یا آپ کے ساتھ جرائم پیشہ افراد کی طرح کا سلوک تھا؟ آخر ہوا کیا؟ کیونکہ اس کے اوپر ابھی تک میرا خیال ہے بات نہیں ہوئی. عرض یہ ہے کہ جو جرائم پیشہ کنوکٹڈ لوگ تھے نا، ان کو سہولتیں مجھ سے زیادہ دی گئی. میں تو سالٹری کنفائنمنٹ میں تھا. جو عام قیدی تھا، کوئی جس نے کوئی قتل میں تھا، کوئی ڈرگز میں تھا، ان کی جو پریولیجز تھیں اور ان کے جو رائٹس تھے وہ مجھ سے بہتر تھے. میں اتنا ہی کہہ دوں، میں سمجھتا ہوں اشارہ سمجھ گئے ہوں گے. بالکل. اچھا ایک چیز اور فرمائیے گا کہ فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ زمان پارک پہ جن پولیس اہلکاروں نے کارروائی کی ان کے خلاف ہم قانونی جو ہے وہ راستہ اپنائیں گے. تو زمان پارک پہ تو وارنٹ لے کر آئے تھے وہ انسداد دہشت گردی کی عدالت کے، اس کے بعد تلاشی لی گئی، وہاں پر مزاحمت ہوئی، جس کے بعد پولیس کہتی ہے مزاحمت کے نتیجے کے اندر ہمیں جو ہے وہ رد عمل دکھانا پڑا. غلط جھوٹ بولتے ہیں، غلط بات کرتے ہیں، غلط بیانی کرتے ہیں. سچ یہ بتائیں، نان بیلیبل وارنٹ آئے دن جاری ہوتے ہیں. آپ عدالتوں میں چلے جائیں، آپ کو روزانہ ملیں گے ایسے وارنٹس جو عدالتیں ایشو کرتی ہیں. کیا کبھی آپ نے اس وارنٹ کی امپلیمنٹیشن میں کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں پولیس بھیج دی جائے؟ آئی جی صاحب خود اس ساری ایکسرسائز کو اوورسی کر رہے ہوں؟ جی کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ نہیں دیکھا ہوگا. اسی طرح سرچ آپریشن کے بھی ایک ضابطہ ہے، طریقہ کار ہوتا ہے. کوئی لیڈی پولیس تھی وہاں، جھوٹ بولتے ہیں یہ لیڈی پولیس آفیسر سامنے تھی، نہیں تھی. یہ اس طرح سرچ وارنٹ اس طرح کیا جاتا ہے. جب آپ کہہ رہے کہ انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی تو پھر کرینیں منگانے کی ضرورت کیا تھی؟ تو کرین سے دروازہ توڑنے کی گھر کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے یہ بتائیے نا. وہاں کا کھانے پینے کا اشیاء جیبوں میں یا تھیلوں میں بھر کے لے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ ایسا نہیں تھا. اب یہ اپنی خفت مٹانے کے لیے یہ اس قسم کی کہانیاں گھڑ رہے ہیں. لیکن آج سوشل میڈیا پہ سب کچھ آیا ہے، سب کچھ نمایاں طور پر سامنے آ گیا کہ وہ کہتے ہیں اسلحے کے بغیر تھے. ان کی قمیضوں کے نیچے دیکھیں اسلحہ دکھائی دے رہا ہے، ان کے ہاتھوں میں دیکھیں چیزیں دکھائی دے رہی ہیں. اچھا شاہ صاحب، اب زمان پارک کو اس وقت پولیس کہتی ہے کہ وہ نوگو ایریا بن گیا ہے. ایک جو ہے وہ پولیس اہلکاروں کو ایڈوائس جاری کی گئی ہے کہ آپ ادھر سے وردی کے ساتھ نہ جائیں، کیونکہ گزشتہ رات بھی ایک موبائل کو جو ہے وہ لوگوں نے حملے کا نشانہ بنایا، جس کے بعد وہ نہر کے اندر آج صبح نکالی گئی ہے. تو آپ کارکنان کو کیا اپیل کریں گے؟ نوگو ایریا ہونا چاہیے پاکستان میں کوئی اس قسم کا سیاسی؟ جی نہیں، نوگو ایریا نہیں ہونا چاہیے، اور نوگو ایریا ہم نے نہیں بنایا. جب زمان پاک میں جو رش ہے عروج پہ تھا، تب بھی جو نہر کی ایک طرف ہے جو مال روڈ کی طرف جا رہی ہے وہ بالکل رواں دواں تھی، اس پہ کوئی رکاوٹ نہیں تھی. جو مال روڈ سے دھرم پورہ کی طرف پٹڑی جا رہی تھی لین،
نہر کی دوسری طرف یعنی کہ بائیں طرف وہاں جہاں ہمارے کیمپس لگے ہوئے تھے وہاں بھی آپ نے دیکھا کہ سنگل فائل میں ٹریفک چل رہی تھی اور ٹریفک کو گاڑیوں کو رکشوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے ہمارے کارکنان. بالکل کوئی رکاوٹ نہیں تھی, بالکل نو گو ایریا نہیں تھا. یہ تو پولیس نے آ کے جب راستے بند کیے اور سیل کیے اور پھر شیلنگ شروع کی اس سے معاملات بگڑے. اچھا شاہ صاحب, میں دوبارہ وہی بات کروں گا کہ آپ اتنے ایک پرانے سیاستدان ہیں, ظاہر ہے کہ آپ سے معاملہ فہمی کا زیادہ مطالبہ بھی کیا جاتا ہے, توقع بھی کی جاتی ہے, لیکن پاکستان تحریک انصاف عدالت کو تو خط لکھتی ہے کہ جی آپ نوٹس لیں, چیف جسٹس سے کہا جاتا ہے کہ جی آپ نوٹس لیں, اسٹیبلشمنٹ سے کہا جاتا ہے کہ جی مذاکرات کریں. میں نے خود میں موجود تھا, آپ کا جو لانگ مارچ تھا اس کو کور کرتا رہا, جس میں خان صاحب نے میرا خیال ہے مرید کے پہ کھڑے ہو کر کہا کہ جی جس سے بات کرنی میں اس سے بات کروں گا, شہباز شریف تم سے کیوں بات کروں, تم تو بوٹ پالشی ہو. تو آپ سیاسی جماعتوں کو چھوڑ کر اسٹیبلشمنٹ ہوں, عدالتیں ہوں, ادارے ہوں, ان کی طرف آخر کیوں دیکھتے ہیں؟ کیا سیاسی جماعتوں کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو سکتے؟ آپ تو مذاکرات کے بھی ماہر سمجھے جاتے ہیں, بادشاہ سمجھے جاتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں سے مذاکرات بالکل ہو سکتے ہیں, لیکن مذاکرات کا کوئی ایجنڈا ہوتا ہے, اور وہ ایجنڈا کیا ہے وہ ایجنڈا ہمارے سامنے رکھے. اگر ہمیں ایجنڈے میں معقولیت دکھائی دے گی, ہمارے تقاضے اور آئین کے تقاضوں کو پورا کرتا ہوگا تو مل بیٹھنے کو ہم تیار ہیں, کبھی انکار نہیں کریں گے. کیا ایجنڈا ہو سکتا ہے شاہ صاحب, آپ کیا ایجنڈا تجویز کریں گے؟ انتخابات کو عملی جامہ پہنانا, ملک کی معیشت کو جو اس بھور میں پھنسی ہوئی ہے وہ سیاسی استحکام حاصل کرنے کے بعد اس کو مستحکم کرنا, لوگوں کی جان اور مال کی حفاظت کرنا, جو ٹیررزم پھر سر اٹھا رہا ہے اس کی بیخ کنی کرنا, ایکسٹریمزم کو ریورس کرنا, یہ سب اہم چیزیں ہیں. شاہ صاحب میثاق معیشت کی طرف آپ کوئی جانا چاہیں گے, اس پہ بیٹھنا چاہیں گے؟ ہمیں کوئی انکار نہیں, پر مجھے بتائیے میثاق جمہوریت کے ساتھ کیا ہوا؟ میثاق جمہوریت کے ساتھ جنہوں نے کیا تھا نفی انہوں نے کر دی. انہوں نے اس میں خود کہا تھا کہ ہم کسی تیسری قوت کے ساتھ مل کر ایک منتخب حکومت کا تختہ نہیں الٹیں گے. پھر کیا کیا انہوں نے؟ آپ کے سامنے ہے کس طرح یہ یکجا ہوئے, کس طرح ایم کیو ایم کے ساتھ معاہدہ ہوا پاکستان کے ساتھ, کس طرح انہوں نے مختلف خیال سیاسی جماعتوں کو جمع کیا. کس نے کیا؟ آپ نے کیا, میں نے کیا, تحریک انصاف نے کیا, سیاسی قیادت نے خود کیا, یا کچھ اور تھا؟ اچھا شاہ صاحب, الیکشن کی آپ نے بات کی, گورنر کے پی کے خط لکھتے ہیں الیکشن کمیشن کو اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں سیکیورٹی خدشات ہیں تو آپ کچھ ریویو کریں اپنے معاملات کو. الیکشن کی اگر التوا کی کوشش کی گئی کسی بھی چیز کو بنیاد بنا کر, آپ کی ہی مزاحمت کو بنیاد بنا کر, تو پھر کیا رد عمل ہوگا؟ کیا یہ ممکن ہو پائے گا کہ الیکشن التوا کا شکار ہو جائے؟ الیکشن سے فرار حاصل کرنے کی کوشش کی, ہم اس کی مزاحمت کریں گے, ہم اس کی مخالفت کریں گے. میں آج کہہ رہا ہوں, ہم آئین سے ماورا کوئی قدم اٹھایا گیا ہم اس کے خلاف آواز بلند کریں گے. مجھے توقع ہے, مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ کہ پاکستان کی جو لیگل کمیونٹی ہے, لیگل فریٹرنٹی ہے, وہ بھی اس کی اجازت نہیں دے گی. اچھا شاہ صاحب, لندن پلان کیا ہے؟ کیونکہ خان صاحب بار بار لندن پلان کا تذکرہ کرتے ہیں, آپ وائس چیئرمین ہیں, آپ کے بل میں آیا ہوگا, لندن پلان ہے کیا؟ جب میں پڑھتا تھا برطانیہ میں تو میں کیمبرج میں تھا اور کیمبرج سے واقف زیادہ ہوں. لندن کی گلیوں کا پوری طرح ادراک نہیں ہے, نمبر 1. نمبر 2, لندن پلان کے بارے میں خان صاحب خود وضاحت کر چکے ہیں. میں سمجھتا ہوں اس کے بعد کسی وضاحت کی ضرورت ہی نہیں ہے. اچھا شاہ صاحب, ایک بڑا اہم معاملہ ہے, میں کافی دنوں سے سوچ بھی رہا ہوں اس کے اوپر. پرویز الہی صاحب کہتے تھے کہ جی پنجاب حکومت کو ختم نہ کیجیے, آپ پنجاب حکومت ختم کریں گے تو نتیجے میں آپ کو 25 مئی والے واقعات کا سامنا کرنا پڑے گا. تو آج آپ کو لگتا ہے کہ پرویز الہی صاحب کی بات درست تھی, کیونکہ اسی طریقے کی آپ کو تشدد کا, اسی طریقے کی ریاست کی جبر کا آپ کو سامنا کرنا پڑا ہے بقول آپ لوگوں کے؟ جی نہیں لگتا. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا فیصلہ درست تھا. اس حکومت کو, اس کے جمہوری لبادے کو ہم نے ایکسپوز کیا ہے, ان کے ہیومن رائٹس ریکارڈ کو ہم نے ایکسپوز کیا ہے. آج ایمنسٹی انٹرنیشنل, آج ہیومن رائٹس واچ, آج انٹرنیشنل میڈیا ان پر نکتہ چینی کر رہا ہے. یہ جو انہوں نے IMF کے ساتھ معاہدہ کیا, اس کا جو عام عوام کا کچوبر نکالا,
یہ ہمارے گلے ڈالتے کہ جناب یہ تو پنجاب حکومت ہے، یہ تو خیبر پختونخوا حکومت ہے، جو یہ نہیں کر رہی وہ نہیں کر رہی. ہم نے کہا بھی سب کچھ آپ سنبھالیے، سب کچھ آپ سنبھالیے اور ذمہ داری نبھائیے. ہمارا فیصلہ درست تھا، عمران خان کا فیصلہ درست تھا، اور میں اس وقت جو چودھری صاحب کی جو رائے تھی میں اسے تب بھی اتفاق نہیں کرتا تھا اور آج بھی نہیں کرتا. شاہ صاحب ایک بریک کا وقت ہوا ہے، ایک بریک لے کے ناظرین دوبارہ آئیں گے. شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. قریشی صاحب یہ بتائیے گا کہ آئی ایم ایف پروگرام کے حوالے سے اسحاق ڈار صاحب نے ایک تقریر کی سینٹ کے اندر. انہوں نے کہا کہ جی ہمارے لانگ رینج میزائل کے اوپر بات کی جاتی ہے، ہمارے ایٹمی اثاثوں کے اوپر بات کی جاتی ہے. شاہ صاحب سوال اس لیے آپ سے بہت ضروری بنتا ہے کہ آپ سابق وزیر خارجہ ہیں، ایک مرتبہ نہیں بلکہ متعدد مرتبہ رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کو اس طرح کے چیلنجز درپیش ہیں یا اسحاق ڈار صاحب نے پوائنٹ اسکورنگ کے لیے بات کی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ وزیر خزانہ کو یہ بیان دینے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی آن دا فلور آف دا ہاؤس؟ اگر انہوں نے بیان دیا ہے، کیا یہ ذمہ دارانہ بیان تھا؟ کیا یہ حقائق پہ مبنی تھا؟ اگر حقائق پہ مبنی تھا تو لمحہ فکریہ ہے، اگر حقائق پہ مبنی نہیں تھا تو انہوں نے اسپیکولیشن کو جنم دیا ہے. اس لیے میں نے مطالبہ کیا ہے اور مطالبہ کر رہا ہوں آپ کے پروگرام میں وزیر اعظم فی الفور ایک جوائنٹ سیشن آف پارلیمنٹ بلائیں اور ایک پالیسی سٹیٹمنٹ دیں، اور اس وقت قوم میں جو ایک کیا سرائیاں جنم لے رہی ہیں تاکہ وہ دم توڑ جائیں. بلاول کو تو خیر میں سمجھتا ہوں اس کی شدت کا احساس ہی نہیں ہے کہ میں اسے کیا توقع کروں، اور فورن آفس کی اسپوکس پرسن نے وضاحت کرنے کی کوشش کی ہے لیکن ان کا وہ لیول نہیں ہے. دیکھیے یہ ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے آف اے پولیٹیکل لیڈر، اس کا جواب ایک پولیٹیکل پرسنالٹی دے سکتی ہے، ایک اسپوکس پرسن کے بیان کو اہمیت نہیں ملے گی. شاہ صاحب کبھی آپ کے دور کے اندر اس طرح کا کوئی چیلنج سامنے آیا تھا، کسی نے ایسی بات کی ہو، ٹھیک ہے امداد سے مشروط نہ ہو، یا ویسے پاکستان کو اس طرح کے کسی مطالبے کا سامنا؟ تحریک انصاف کے ساتھ عمران خان کی سوچ کے ساتھ کوئی جرت بھی نہیں کرے گا کہ مجھ سے کوئی ایسا سوال کرے اور ہم اس طرف کوئی سوچیں. اس پر ایک نیشنل کنسنسس موجود تھا، قوم نے بہت بڑی قیمت ادا کی ہے اور قوم نے یکسوئی سے یکے بعد دیگر ادوار بدلتے گئے، لیکن ان اثاثوں کی حفاظت کی گئی. کوئی ذی شعور پاکستانی اس پر کمپرومائز نہیں کر سکتا، اور خدا نہ خواستہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ایسا کرنا. اچھا شاہ صاحب ایک منٹ کے لیے اگر ہم تصور کریں کہ خدا نہ خواستہ پاکستان کو اس حوالے سے کوئی پریشر ہو، تو ٹھیک طریقہ آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیا اس طریقے سے ایک تقریب جو ریلیونٹ بھی نہیں تھی وہاں پر کھڑے ہو کر جو ہے وہ اسحاق ڈار صاحب یہ بات کریں؟ پہلی بات ہاں، تو اگر ایسی بات ہے تو وزیر اعظم کو پہلے وضاحت کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک، وضاحت کرنی چاہیے. پارلیمنٹ کو قوم کو اعتماد میں لینا چاہیے، کیا ہے کہ نہیں، کیا اس پہ حقیقت ہے، یہ پتنگ اڑائی جا رہی ہے، از اٹ کائٹ فلائنگ، یہ کیا ہے بتائیں نا. جب اس پہ وہ بتاتے ہیں اور خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کوئی ایسا ہو تو پوری قوم اس کا دفاع کرے گی، ہر سیاسی جماعت اس کا دفاع کرے گی. بالکل ٹھیک ہے شاہ صاحب. کچھ تو ایشوز ہیں جس پر نیشنل کنسنسس ہے، چاہے کشمیر کا مسئلہ ہو یا یہ فلسطین کا مسئلہ ہو یا ہمارے ایٹمی اثاثوں کا مسئلہ ہو، اس پر تو قوم میں ایک اتفاق رائے ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا شاہ صاحب دہشت گردی ملک کے اندر بڑھ رہی ہے، کراچی میں بھی کے پی او کے اوپر حملہ ہوا، کراچی پولیس آفس میں، پشاور میں بھی ایک واقعہ ہوا. موجودہ حکومت یہ کہتی ہے کہ آپ کی پالیسیوں کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی پھل پھول رہی ہے، کیونکہ آپ نے دہشت گردوں کو جو ہے وہ عام معافی دی تھی، ان کو جو ہے وہ جیلوں سے رہا کیا تھا. تو آپ کس کو ذمہ دار سمجھتے ہیں، یا یہ ہونا ہی تھا پاکستان کے اندر آخر؟ کتنے ناسمجھ اور نادان لوگ ہیں. یہ بتائیے ہم حکومت میں رہے، اللہ کے فضل و کرم سے دہشت گردی بتدریج کم ہوتی چلی گئی. دہشت گردی تو سر اٹھانا شروع کیا اپریل 2022 سے، اور اب بڑھتی چلی جا رہی ہے. یہ تو آپ وضاحت کریں نا، حکومت پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بتائے نا کہ کیوں، کیا وجوہات ہیں. اس پہ بھی ایک نیشنل کنسنسس ہے کہ ہم اپنی سوئل پر کوئی آگے دہشت گردی کرتا ہے ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے، ہم اپنی سوئل کسی کو استعمال کرنے کی اجازت بھی نہیں دیں گے. اور افغانستان سے بھی ہمارا یہی تقاضا تو تھا کہ آپ بھی اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہونے کی اجازت نہ دیجیے. اور ہم سے وعدہ کیا، مجھ سے وعدہ کیا، میں خود جب گیا کابل گیا، بلاول کو تو توفیق ہی نہیں ہوئی کابل جانے کی.
میں پوری لیڈرشپ سے جا کے ملا، ان کے وزیر اعظم سے لے کے ڈیفنس منسٹر سے لے کے انٹیریئر منسٹر سے لے کے فارن منسٹر سے لے کے سب کو ملا، اور یہی کہا کہ ہم پڑوسی ہیں، ہمیں جغرافیہ نے جوڑا ہوا ہے، یہ تو لوگ آئیں گے چلے جائیں گے، جو آئے ہوئے تھے وہ چلے گئے، ہم نے تو ساتھ رہنا ہے، ہمارا تو دین ایک، ہمارا کلچر، رواج، ٹرائبز ملتی جلتی ہیں، ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے، اور ہم نے کی ہے، پاکستان نے بے پناہ کی ہے، پاکستان نے تعلیم کے شعبے میں، صحت کے شعبے میں اپنے افغان بھائیوں کو، آج بھی لاکھوں افغان پاکستان میں رہ رہے ہیں، لاکھوں، جن کی ہم خدمت کر سکتے ہیں، وہ کاروبار کر رہے ہیں، وہ علاج کے یہاں آتے ہیں، وہ تعلیم کے لیے، اعلیٰ تعلیم کے لیے یہاں آتے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، اور ہم ان کی عزت کرتے ہیں، ہم ان سے پیار کرتے ہیں، اس کے باوجود کہ وہاں ہرزہ سرائی ہوتی ہے، آئے دن ہم پر نکتہ چینی کی جاتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے اشرف غنی گورنمنٹ جو ہے وہ کس کا راگ الاپتی تھی، اور اس کی تاریں ڈوریں کہاں سے کھینچتی تھی، آپ کے سامنے ہے سب کچھ۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، معیشت کے حوالے سے شاہ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پاکستان کو IMF پیکج میں اب تک، آج کے دن تک تو کم از کم جو ہے وہ پاکستان اسٹاف لیول معاہدہ نہیں کر پایا، یہ وزارت خزانہ کی ناکامی نظر آتی ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ خارجہ محاذ کے اوپر بھی کہیں پر ہماری پالیسیز میں کچھ ایسا معاملہ ہے کہ دنیا ہمارے ساتھ خوش نہیں ہے؟ کیونکہ ساری بات آپ کے اوپر ڈالی جاتی ہے، آپ کی وزارت پہ ڈالی جاتی ہے کہ آپ نے خارجہ پالیسی کو ٹھیک سے ٹیکل نہیں کیا، لہٰذا آج یہ سارے معاملات ہم دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، ماشاءاللہ، آپ ایسے کیجئے، ایک لیٹسٹ سروے ہوا ہے اور ہم نے نہیں کیا، ایک ایسے ادارے نے کیا ہے، کوئی خاص وہ پی ٹی آئی سے ہمدردی نہیں رکھتا، گیلپ، وہ کیا کہہ رہا ہے، 68% لوگوں نے آج کی جو معاشی بدحالی ہے اس کا ذمہ دار پی ٹی آئی کو نہیں ٹھہراتے، لوگ اس سرکار کو ٹھہراتے ہیں، یہ افراط زر کی کیفیت، یہ مہنگائی کا طوفان، اس کے ذمہ دار وہ ٹھہراتے ہیں اس حکومت کو۔ ہم نے تو مشکل حالات میں حکومت لے کر اکنامک سٹیبلٹی حاصل کی، 6% گروتھ حاصل کی، ٹریڈ ڈیفیسٹ کو کم کیا، ریکارڈ ایکسپورٹس حاصل کی، ریکارڈ ریمیٹنسز حاصل کی، اب ریمیٹنسز گرنی شروع ہو گئی ہیں۔ ہم نے تو لارج سکیل مینوفیکچرنگ سیکٹر کو ڈبل ڈیجٹ گروتھ دی، آج انڈسٹری بند ہونی شروع ہو گئی ہے۔ ہم نے تو زراعت کو جو اپنا وہاں جمود تھا، اس کو ہم نے پھر وہاں 4.5% گروتھ حاصل کی وہاں۔ ہم نے تو سٹارٹ اپس میں آپ نے دیکھا انویسٹمنٹس کو پروموٹ کیا۔ ہم نے تو جو غریب طبقہ ہے اس کو مہنگائی سے بچانے کے لیے خاص پروگرام، احساس پروگرام کا نفاذ کیا۔ ہم نے تو غریب لوگوں کو جو غربت کی لکیر کے نیچے چلے جاتے ہیں بیماری کے جھٹکے کی وجہ سے، ہم نے تو ان کو انصاف صحت کارڈ دیا جو انہوں نے آ کے بند کیا۔ مطلب ہے ہمیں ذمہ دار ٹھہرانا چاہتے ہیں، ٹھہراتے رہیں، ان کو اہمیت کون دے رہا ہے، ان کی بات کون سنتا ہے؟ سوال یہ، ٹی وی چینلز ان کے پاس ہیں، ان کا سرکاری ٹی وی ہے، اور کچھ چینلز ہیں جو ان کا راگ الاپتے ہیں، اور اس کی وجوہات ہیں، اور ابھی بھی سنا ہے کہ کچھ ایڈز کے ریٹس میں اضافہ ہوا جا رہا ہے، ایک نیا لالی پاپ دیا جا رہا ہے۔ یہ سب ہونے کے باوجود لوگ تسلیم نہیں کر رہے۔ آپ جتنا مرضی ٹیلی ویژن پہ سرکار کا پروپیگنڈا کرتے رہیں، لوگ تسلیم نہیں کر رہے۔ اب اس کا میں کیا کروں؟ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا شاہ صاحب، آپ کی قیادت کے اندر الیکشن کمشنر سے ملاقات ہوئی، چیف الیکشن کمشنر سے، کیا برف پگھل گئی ہے دونوں جانب سے؟ اب کچھ محاذ آرائی میں کمی ہوگی؟ کیا الیکشن کمیشن کے اوپر آپ کا اعتماد بحال ہوا ہے؟ دیکھیے الیکشن کمیشن کو ایک آئین نے ذمہ داری سونپی ہے، اور وہ ذمہ داری ہے فری، فیئر، کریڈیبل الیکشنز کروانے کی۔ ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں جس کا الیکشن کمیشن سے چولی دامن کا ساتھ ہے۔ ہمیں مل بیٹھنا ہے، اور ہمیں مل بیٹھنا چاہیے، اور ہم بیٹھے۔ ان کے بھی شکوے تھے جو ہم نے سنے، ہمارے گلے تھے جو انہوں نے سنے، اور ہم نے ایک بہتر راستہ تلاش کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بڑی کارآمد، سود مند اور مثبت نشست تھی، اور اس سے حالات بہتر ہوئے ہیں۔ اچھا شاہ صاحب، بالکل ایک آخری چیز بتائیے گا، آپ کل لاہور میں جلسہ بھی آپ لوگوں نے اناؤنس کیا ہوا ہے، تو کیا جلسے کے بعد الیکشن کیمپین کی طرف آپ لوگ جائیں گے، یا یہ معاملات ابھی چلتے رہیں گے کہ آپ عدالت میں پیش نہیں ہوں گے، ناقابل ضمانت وارنٹ آئیں گے، پولیس وارنٹ جمع کرانے کے لیے آئے گی، مزاحمت؟ بھائی ہم تو الیکشن میں جانا چاہتے ہیں،
بھائی جان ہم تو الیکشن میں جانا چاہتے ہیں, ہم تو پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرنا چاہتے ہیں. یہ تو حکومت کی پالیسی ہے کہ ہمیں جھوٹے کیسوں میں انوالو کیا جائے تاکہ ہم عدالتوں کا طواف کرتے رہیں اور پولیٹیکل ایکٹیویٹی سے دور رہیں. میں آپ کے پروگرام سے عوام سے کہنا چاہ رہا ہوں, گزارش کرنا چاہ رہا ہوں, حکومت کی اس حکمت عملی کو ناکام کیجیے. ہمیں وہ انہوں نے الجھایا ہوا ہے, ہمارے پاؤں میں انہوں نے بیڑیاں باندھ دی ہیں تاکہ ہم آپ تک رسائی ہمیں ممکن نہ ہو سکے. ہماری ریلیز کو روکتے ہیں, ہمارے جلسوں کو روکتے ہیں, بہانے بناتے ہیں, ہم پہ کیسز لگائے ہوئے ہیں. اب میں اسلام آباد سے روانہ ہو رہا ہوں لاہور. کس لیے؟ جلسے کے لیے نہیں, پیشی کے لیے. عدالت میں پیشی ہے, جھوٹے مقدمے میں مجھے ملوث کیا گیا ہے, اس میں پیشی کے لیے صبح 9 بجے مجھے جانا ہے عدالت. تو ایسی کیسز میں 94 کے قریب, اور اب نئے کچھ آ گئے ہیں تو سینچری کے قریب ہونے والی ہے, جو عمران خان پر مقدمات قائم کر دیے گئے ہیں. اس وقت تک 97 ہو گئے ہیں شاہ صاحب. 97 ہوئے نا. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ سینچری کے قریب ہی آ گیا نا معاملہ. چلیں بہت شکریہ شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. تمام ہی چیزوں کے اوپر ہماری بات ہوئی. آج کے پروگرام سے یاد دیجیے گا. اللہ حافظ.